बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 करोड़ आबादी का सूबा पंजाब एक मरतबा फिर आईनी बहरान का शिकार है। सियासतदान आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं। बार बार गेंद कोर्ट के आते में फेंक दी जाती है। कोर्ट उस गेंद को सुलझाकर समझाकर गेम को बनाकर दोबारा सियासतदानों के हवाले करता है। लेकिन सियासतदान बदकिस्मती से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को चलाने में, उसकी आईनी बहरान को, कानूनी बहरान को, सियासी बहरान को हल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क पे दहशतगर्दी के साए एक मरतबा फिर मंडला रहे हैं, इस्लामाबाद में पुलिस ने एक बहुत बड़े हमले को नाकाम बनाया। सलाम पेश करेंगे उन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने जान अपनी वतन पे कुर्बान की। उसके बाद प्रोग्राम में आगे की तरफ चलेंगे। एतजाज एहसन साहब से बात करेंगे, पंजाब में आईनी बहरान के हवाले से बात करेंगे, गवर्नर के इख्तियारात के हवाले से बात करेंगे। ये बहरान हल कैसे होगा, इस पर सियासत के ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन कानूनी नुक्ता पूछने के लिए बैरिस्टर एतजाज एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून भी हैं और इसके साथ साथ आईनी मामलात के ऊपर एक ख़ास अबूर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपका। क्या गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो डी नोटिफाई कर सके किसी भी वजीर आला को? हाँ, नहीं, गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। गवर्नर ये काम नहीं कर सकता। ये गवर्नर ने एक्चुअली पहले तो जो नोटिस दिया है उसमें एक आईनी हुक्म है कि वो एक दिन के बाद उसने कहा है आप पेश करो अपने सारे मेंबर 186। अब ये कौन इसकी जमानत दे सकता है कि उनकी 4 मेंबर या 5 मेंबर इस वक्त उम्रा नहीं कर रहे होंगे या अमेरिका और बरतानिया या नहीं गए होंगे। 100 काम होते हैं। अच्छा, साहब ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं अगर इस इख्तियार को इस्तेमाल करना है? क्या गवर्नर के पास आईनी तौर पर इस तरह का कोई इख्तियार मौजूद है? अगर मौजूद है तो उसके क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं इस्तेमाल करने के? देखिए, पहले तो बात देखें टाइम की, दौरानिए की। दौरानिए में गवर्नर को कम अज कम और इस पे हाई कोर्ट के 3 जजेस का फैसला है, कम अज कम 10 दिन का नोटिस देना चाहिए। क्योंकि आप उस पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो मुंशी है, वो एक तरह से मुसन्निफ है, अब वो मुंसिफ है। बिल्कुल। अब वो मुंसिफ है अगर, तो उसमें ये नहीं वो कर सकता कि एक दिन कहे कि कल आप अपने सारे बंदे पूरे करो। इस तरह तो कोई चीफ मिनिस्टर बच ही नहीं सकता। कोई चीफ मिनिस्टर रह ही नहीं सकता। वो तो छुट्टी हो जाएगी उसकी अगर वो गवर्नर क्या कल सेशन मैंने बुला लिया है और आप वहाँ अपने 186 के 186 बंदे पूरे करें। तो ये मंशा नहीं थी कानून की और आईन। और आइन और कानून में जमहूरियत को फरोग देना, ना कि जमहूरियत का काला दबाना है। तो इसमें हमारे खिलाफ जब 1999 में यानी 89 में, जी 89 में जब ये हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो हमने बड़ी एहतियात से और सोचा कि हमारे चाहे 17 मेंबर रहे, सिर्फ 17, दीदी शहीद उसे प्राइम मिनिस्टर थी, हमने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना। और उसका हमें बड़ा फायदा रहा। जो महसूस करता होगा गवर्नर के चीफ मिनिस्टर, साबिक चीफ मिनिस्टर जो थे, जिन्होंने गवर्नर राज लगाया था, सलमान तासी। तो ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है। बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग नून के, और इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, बिल्कुल ठीक, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग अंदर आते फिर रहे इस लाहौर में, और इससे पहले इस्लामाबाद से उन्होंने ये दनाहत शुरू की थी
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق ہے آپ فوج کو استعمال کریں، زیادہ اپنے ایف سی کو اور رینجرز کو جو فرنٹ مین ہوتے ہیں فوج کے، بالکل ان کو اس آپریشن گیٹ پرویز الہی کے پہ لگا دیا ہے. اور یہ جو گیٹ پرویز الہی آپریشن ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح مشرقی پاکستان میں ہم نے فوج کشی کی تھی، مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا وہ تھا. علیحدہ صوبہ تھا، خود مختار صوبہ تھا، ہم نے فوج بھیج دی وہاں بھی. وہ یہ رانا ثناء اللہ کا بدل ہے اس زمانے کی تاریخ میں راؤ فرمان علی تھا، بالکل جنرل راؤ فرمان علی. اس نے کہا ان کو گرفتار کرو جو باہر نکلتا ہے، زبان بند کرو ان کی، اور یہ 6 مہینے تک ہم زبان بند رکھیں گے ان کی، اور پھر 6 مہینے میں کر کے بہت معاملہ ختم ہو جائے. معاملہ اس طرح ختم نہیں ہوتا، اس طرح اس میں اور شدت اور سنگینی آتی ہے. اور یہ جو اب وفاق کی حکومت جو جس میں حکومت میں تو پنجاب بھی ہے، یہ جس طرح آیا ہے راتوں رات پیپسی کولا اور کوکا کولا اور بہت سی اور مشروبات وہ جب رات کو کنزیوم ہوں گی آج تو وہ جو انہوں نے فتح کیا، جو سرزمین پاکستان کی سرزمین پر انہوں نے فتح کیا، عجب یہ اس میں ایک ستم ظریفی ہے کہ جس کو فتح کیا ہے اس کو آپ جب لے کے چلتے ہیں تو وہ سائیکل پیچھے پیچھے آتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو ہے ساری کارروائی اس لحاظ سے آئین کے حوالے سے مناسب نہیں. اچھا اب اعتزاز صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے بی بی شہید کا بھی حوالہ دیا کہ ان کے زمانے میں فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی کے اندر ہی رہیں گے، یا عمران خان صاحب سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں نئے انتخابات کے لیے وہ جس حد تک جا سکیں وہ چلے جائیں؟ تو یہ بھی تو غیر آئینی معاملہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں قومی سے اور آپ صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اہل سیاست کی یہ ساری روش جو ہے یہ خود جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا رہی؟ نہیں، ایڈمیشن نہیں ہوتی، کوئی داخلہ نہیں ہوتا، کوئی سی ایس سی اور ڈی ایم جی کا امتحان نہیں ہوتا. کس کو گورنر لگانا ہے یہ اس میں میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کا کلی اور اولی اختیار ہے. اولی اختیار جو ہوتا ہے وہ سپیریئر رائٹ ہے. تو بنیادی طور پہ تو یہ ان کا کام ہی نہیں ہے بالکل ٹھیک کہ وہ اس کو بنیاد بنا کے اور اس کام کو آگے چلانے کی کوشش کریں. اچھا، اگر اجلاس ان سیشن ہو اعتزاز صاحب تو اس میں اس طریقے کا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ اسی اجلاس کے اندر یا ایک اور اجلاس بلا کر جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کیا جائے؟ تو یہ آئینی طور پر ممکن ہے کہ جو اس وقت ایک قانونی طور پر بیان کیا جا رہا ہے نقطہ کہ اجلاس موجود ہی نہیں تھا، اجلاس کو بلائے بغیر ہی جو ہے وہ گورنر صاحب نے کہہ دیا کہ ایک دن کے نوٹس پہ اوپر آپ اعتماد کا ووٹ لیں؟ نہیں، موجود تو ہے، یہ امکان تو ہے، اور امکان لیکن فیکٹس پہ اور سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ان فیکٹس اور سرکمسٹانسز کو یعنی ریزنیبلنس کو کا فیصلہ کر سکتا ہے وہ پھر صدر ہی. اب اسیوم یہ کر رہے ہیں کہ صدر کیونکہ وہ ایم پی اے کا وہ اس کو
وہ چونکہ پی ٹی آئی کا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی کہ یہ اگر نظیر ہم نے ڈال لی تو پھر کوئی صوبائی حکومت نہیں بچ سکتی وفاقی آرڈر کے سامنے، اور وفاق جو ہے وہ کام کرے گا جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ آئینی ترمیم بنا چکے ہیں کہ اتنے پانی پہ، اس مقدار پہ، فلاں کی مقدار، کتنے پیسے ہوں گے، کیا فیس ہوگی پر لیٹر، پر گیلن، اور سکے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اعزاز صاحب یہ بتائیے گا، آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے اس قدم کے اوپر، یا گورنر صاحب کو اس قدم کے اوپر کوئی سزا دی جا سکتی ہے جس کا مطالبہ پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ آرٹیکل 6 نہیں لگا۔ چلے، اچھا اس کو کیا کہیں گے؟ گورنر صاحب کو ہٹا بھی سکتے ہیں صدر پاکستان؟ یہ تو ثوابدید ہے وزیر اعظم۔ صدر پاکستان کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار ہے؟ نہیں، یہ ثوابدید ہے وزیر اعظم۔ تو پی ٹی آئی خط لکھنا چاہتی ہے صدر کو کہ جی گورنر صاحب جو ہے وہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، وہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ خط تو جو چاہے جس کو لکھے، میں آپ کو لکھوں، آپ مجھے لکھیں، صدر آپ کو لکھے، وزیر اعظم کسی اور کو لکھے، خط لکھنے میں کون سی کوئی رکاوٹ کبھی نہیں رکاوٹ ہوئی۔ اچھا اعزاز صاحب، آپ ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں، یہ سارا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے، کوئی کسی کے ساتھ سیاسی طور پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ صوبے کے عوام ہنگ ہوئے میں گزشتہ 7-8 ماہ سے، کبھی 3 وزیر اعلیٰ ابھی تک چینج ہو چکے ہیں، اگر تیسرا جو ہے وہ بحال نہیں ہوتا، تو اس کا حل آپ کو کیا لگتا ہے؟ سیاسی قیادت کی بصیرت کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھتا؟ جی بالکل اٹھتا ہے، اور اس کا حل بات چیت میں ہی ہے، بات چیت کو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت شکریہ اعتراض احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو قانونی معاملات کے اوپر ہی مزید گفتگو کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جسٹس صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ اگر اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوتی، اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جاتا، پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے سے انکاری ہوتے ہیں، تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ کیا اب بھی وہ اپنی بات پہ قائم ہے؟ جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں نے سب سے پہلے آپ کے منہ سے سنا کہ اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے، اس تحریک کو جو ہے وہ فلفل نہیں کرتے، اسپیکر صاحب جو مرضی رولنگ دیتے رہیں، لیکن پرویز الہی صاحب پہ ذمہ داری ہے کہ گورنر نے اگر ان کو خط لکھا ہے، اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے، تو انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ کیا اس سارے صورتحال کے بعد کہ اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، آپ اپنی بات پر سر قائم ہے قانونی طور پر؟ جی بالکل، وہ تو قانونی طور پہ قائم کیا، قانون میں ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، تو میری اپنی اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے آئین کے اندر۔ سر ڈیوریشن کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ بالکل ٹائم نہیں دیا گیا، کہا گیا 24 گھنٹے کے اندر لیں، شاید اس طریقے سے جو ممکن نہ ہوتا، تو اگر اس کو ہم ایلوبریٹ کریں تو یہ جواز ٹھیک ہے کہ جی اتنا ٹائم نہیں دیا گیا؟ دیکھیے وہ تو ایک کوشچن آف فیکٹس ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کیس کا ریفرنس دیتے ہیں، وہ وٹو یا کیا نام تھا، منظور بھٹو سر، منظور بھٹو کا کیس کا 97 کا لاہور میں، جی لیکن اس میں منظور بھٹو تو 1 سال تو غائب رہا تھا اسمبلی سے، بالکل، تو اس کے بعد پھر جب وہ اس کے خلاف آئی ریزولوشن، تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، تو اس کو پھر کورٹ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے 10 دن دے دیے۔ نیچرلی وہ آدمی تھا نہیں تو کیسے کام کر سکتا ہے، لیکن اب یہاں پہ تو یہ موجود ہیں، دن رات تقریریں ہوتی ہیں، یہ بحث مباحثے ہوتے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں، کوئی ان کے پاس کوئی یہ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ سر لیکن اتنے ممبران کو پورا کرنا، تمام کے تمام لوگ اسمبلی پہنچ جائیں، اس بات کو یقینی بنانا، یہ بھی تو ایک بہرحال مشکل مرحلہ ہے نا۔ چھٹی کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں سیشن میں، اس سیشن سے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیے تو اس کے لیے کسی نے کہا گورنر کو کہ یہ سچویشن ہے، اس کے بجائے اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ایکشن ہی غلط ہے۔
اگر یہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اس کی امیجیٹلی فوراً جیسی آئی تھی انہوں نے کہا ہوتا کہ جی مجھے آپ 1 ہفتہ 10 دن دے دیں کیونکہ یہ چیزیں ہیں، تو آئی ایم شیور گورنر ووڈ ہیو لسن ٹو ہیم. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر وہ ہٹلر تو نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ یہ کرو کام، تو وہ تو اگر کہتے ہیں لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ اس کے بجائے اسپیکر صاحب گالیاں دے رہے تھے گورنر کو کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، غیر آئینی کام کر رہے ہیں. تو اب یہ اس طرح تو کام نہیں چلتا ہے ڈیموکریسی. اچھا، جو پورا پروسیجر ہے جس کے اندر گورنر صاحب نے پھر ایک دفعہ پھر ان کو لیٹر لکھا، ایک دفعہ اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے کہا، اس کے بعد پھر لیٹر لکھا کہ جی آپ نے جو ہے وہ نہیں لیا اعتماد کا ووٹ، آپ کا وقت گزر گیا ہے. اس کے بعد کل رات جو ہے وہ ان کو برطرف کیا یا ڈی نوٹیفائی کیا. تو اس پورے قانونی پروسیجر کے اندر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ گورنر ہاؤس کی طرف سے کوئی جلدی تھی یا کوئی جو ہے وہ غیر قانونی کام کیا گیا یا آئینی طور پر کہیں پہ گنجائش کوئی چھوڑی گئی؟ نہیں، میرے خیال میں گورنر کا ایکشن بالکل صحیح ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل کیو، ان کو کیا پرابلم کیا ہے اپنے. اگر ان کے پاس 186 ممبرز ہیں تو ان کو پیش کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی اس میں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں سر کہیں نہ کہیں تو کوئی سیاسی پرابلم آ رہی ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ اب آپ شاید اس کو ڈسکس کرنا پسند نہ کریں، ہو سکتا ہے ممبران پورے نہ ہو، شاید یہ وجہ ہو رائے فرار کی. اب اگر ممبران نہیں ہیں پورے تو پھر گورنر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، گورنر صاحب نے جو گراؤنڈز بنائے تھے کہ جی آپ کے ایک وزیر نے استعفیٰ دے دیا، لڑائی ہو گئی، آپ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے، یہ گراؤنڈز آئینی طور پر مکمل ہیں؟ نہیں، گراؤنڈ تو انہوں نے کوئی دیے ہی نہیں نا. انہوں نے کوئی گراؤنڈ نہیں دیے. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ یہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے آپ کے فیور میں. تو یہ اختیار ہوتا ہے گورنر کے پاس کہ جب چاہے ایسا کر سکتا ہے؟ جی یہ تو لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنر کی اپنی سیٹسفیکشن ہے، اس کو کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنڈیشنز نہیں انوالو ہے اس میں، اپنی سیٹسفیکشن ہے. اگر اپنی انفارمیشن اپنی سیٹسفیکشن کے بنا پر وہ یہ ایکشن لے سکتا ہے. اور دوسری سائڈ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ آدمی پروڈیوس کر دے. اگر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو نیچرلی یہاں پہ تو کوئی وہ مارشل لا تو نہیں لگا ہوا، تو وہ کہہ سکتا تھا جا کر کے جی ہمارے آدمی جو ہیں بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے، 2-3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، ہم ان کو بلا لیں گے. نہیں آ سکتے تو ان کو ویڈیو لنک سے ان کا ووٹنگ ہو سکتی ہے. آج کل تو ویڈیو لنک سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور فرمائیے گا کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ گورنر صاحب کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھیں گے صدر پاکستان کو. گویا کہ کل انہوں نے کہا تھا کہ رک جائیں گے، ابھی نہیں لکھیں گے، لیکن اب جو صورتحال ہے اگر وہ خط لکھتے ہیں، صدر پاکستان کے پاس کیا اختیار ہے گورنر کو برطرف کرنے کا، چاہے پھر گراؤنڈ کوئی بھی بنے؟ اور کوئی گراؤنڈ آپ کو دکھائی دیتے ہیں سارے معاملے میں؟ دیکھیے وہ تو آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ صدر کوئی ایکشن نہیں لے سکتا بغیر پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے. صاف لکھا ہوا ہے. تو اب وہ اگر ان کو خط لکھتے ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب جو میکسیمم کر سکتے ہیں، وہ سینسیبل آدمی ہے، وہ ایسی الٹی سے کیا کہتے نہیں کریں گے. میکسیمم جو وہ کر سکتے ہیں وہ لیٹر بھیج دیں گے پرائم منسٹر کو، اس سے کہیں جی آپ اس کو دیکھ لیں اور پھر بتائیں مجھے ایڈوائس ہے میں کیا کروں. اچھا ایک قانونی نکتہ پی ٹی آئی بار بار اٹھا رہی ہے کہ جی اجلاس جو کوئی اور اجلاس چل رہا تھا، اجلاس موجود نہیں تھا، اجلاس چلتے ہوئے اجلاس کے دوران یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو کوئی اس میں اس طرح کی قدغن بھی موجود ہے اس پورے قانون میں؟ دیکھیے یہ تو پہلے بھی آپ نے جب سوال پوچھے تھے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ آئین کی شک جو ہوتی ہے وہ ہر ایک چیز پر حاوی ہوتی ہے. کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز، کوئی لا، ایون لا، کوئی لا بھی ہو اس کے اوپر بھی حاوی ہوتی ہے آئین کی جو شک ہوتی ہے. تو اسپیکر صاحب کی کیا مجال کہ آئین کے سامنے کھڑے ہوں؟ یعنی کہ آئین کے متصادم کسی بھی رول کو، کسی بھی روایت کو، کسی بھی چیز کو ہم نہیں رکھ سکتے، آئین سپیریئر ہے. جی فوقیت، بالکل اس کو فوقیت. بالکل. بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی تفصیل سے انہوں نے سارے معاملے کو سلجھانے کی بھی کوشش کی اور بتانے کی بھی کوشش کی کہ معاملات ہیں کیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. حسان خاور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حسان صاحب 11 جنوری تک تو اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی، تو تھوڑی سی شکست نہیں ہو گئی یہاں پر تحریک انصاف کو؟ عدالت سے ظاہر ہے کہ آپ لوگ ہی گئے تھے، ریلیف مل تو گیا، لیکن جو ریلیف آپ چاہتے تھے کہ اسمبلی تحلیل ہو رہا ہے، الیکشن کی طرف جائیں، وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکا. جی دیکھیں بات شکست کی نہیں ہے، ہماری شکست یا فتح کی نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری شکست ہے. بات تو پاکستان کی ہے اور پاکستان کی فتح اور شکست ہے. ہم لوگ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جائیں گے، وہ ہم کوئی اپنے لیے تو نہیں کر رہے. ہماری تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت ہے. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس وقت پاکستان کو الیکشن کی ضرورت ہے،
تاکہ پاکستان کی اکانومی بچے. پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں, یہی ہمارا مقصد تھا. اب اس کے بعد گورنر پنجاب ایک غیر آئینی قدم اٹھاتے ہیں. ایک سیشن کے ہوتے ہوئے وہ سیشن کال نہیں کر سکتے. حسان صاحب, عدالت نے تو غیر آئینی قرار نہیں دیا. عدالت نے تو کہا کہ آپ جو ہے وہ سامنا کریں, آپ اعتماد کا ووٹ لیں. پرویز الہی صاحب نے بالکل لیں گے, نہیں دیکھیں بالکل لیں گے, لیکن ہر کام کرنے کا ایک آئینی طریقہ ہے نا. ہم اپنی مرضی سے اپنی ومس کے اوپر تو آئین کی تشریح نہیں کر سکتے. ہم اسمبلی کے قوانین کے خلاف تو نہیں جا سکتے. ایک سیشن چل رہا ہے رات کے, آپ مجھے بتائیں نا کہ رات کے 11:30-12 بجے کیا توجہ ہے کیبنٹ ڈیزالو کرنے کی تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو حکومت اس وقت کر رہی ہے نا, وہ پاکستان کے بحران کو مزید سنگین کر رہی ہے اور پاکستان الیکشن کی جانب ہی بڑھ رہا ہے. بہرحال عدالت کا جو حکم ہے, جو ان کی کنڈیشن ہے, ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا, اس کے لیے آپ نے جو اسپیکر صاحب نے خط لکھا, یا اسپیکر صاحب کو لکھنا چاہیے تھا, وہ گورنر صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ ٹائم آپ نے کم دیا ہے, اس سیشن کے دوران نہیں ہو سکتا. آپ نے تو کوئی اس طرح کی کرسپونڈنس کی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ان کو نہیں پتا گورنر. میرا مطلب یہ ہے کہ اب کیا ہم آئین کا الف بے پڑھائیں ان کو اس بات کا نہیں پتا. کیا ان کے پاس, انہوں نے خود بیٹھ کے کچھ ذاتی رائٹنگ میں تو لکھا نہیں ہے, ان کے پاس کیا قانون دان نہیں ہے؟ یہ جان کے جو ہے نا ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ کریٹ کرنے والی بات ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس سے نہ تو ہماری حسان صاحب ایک منٹ قطع کلامی کی عمادت. اصل میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس قدم کو, تحریک انصاف اس قدم کو غیر آئینی قرار دے رہی ہے. اگر یہ غیر آئینی قدم ہوتا تو عدالت آج اس کو کویش کر دیتی کہ جی یہ تو بنتا ہی نہیں ہے, آپ نے بالکل ہی غلط ایک نوٹیفیکیشن دیا. ظاہر ہے اس کے اوپر اس طرح کی پروسیڈنگ نہ ہوتی کہ ان سے انڈرٹیکنگ لی جاتی پرویز الہی صاحب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر کے اس اختیار کو تسلیم کیا عدالت نے. یہ میرا خیال ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ اس کی وضاحت. میں ابھی تو عدالت کا فیصلہ اس پہ کوئی آیا نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی کیا نہیں دے گی اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گورنر کے پاس یہ کوئی ڈسکریشنری لامحدود اختیار نہیں ہے. آپ آئین کی شق پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر کو لگے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کھو بیٹھے ہیں اکثریت کا, تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے جو توجیہ اس میں دی, 2-3 اس میں جو ہے سکم ہے, جو انہوں نے توجیہ دی کہ جی وزیر لگ گیا, یہ لگ گیا, میں نے ٹی وی, مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی. اور دوسری طرف یہ کہنا کہ جی آپ اس سیشن کے ہوتے ہوئے 2 دن کے اندر یہ سیشن کر لیں, یہ اس طرح سے ایک غیر منتخب شدہ آدمی جو ہے وہ ایک منتخب حکومت کو نہیں گرا سکتا. اور گورنر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے نمائندے نہیں ہیں پنجاب میں بیٹھے ہوئے. یہ تو سمجھنا پڑے گا نا ان کو. باقی عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے ظاہر ہے وہ تو ایک قانونی چیز ہے, اس کا تو قانونی طور پہ پھر ہم بات کریں گے اور مقابلہ بھی کریں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے پرویز الہی صاحب خود ریلیف لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں, تحریک انصاف کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, کاف لیگ یا پرویز الہی صاحب؟ وہ تو چاہتے بھی یہی تھے کہ اسمبلی کو کچھ وقت اور ملے. اب ظاہر ہے 11 کو جب بھی کورٹ کی پروسیڈنگ ہوگی, نوٹس ہوں گے, آپ کو پتہ ہی ہے کورٹ کے معاملات چل گئے تو چاند تک ورنہ شام تک. نہیں, ہمارے ملک میں تو آپ کی بات صحیح ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ 100 سال بعد بھی کیس کا فیصلہ آتا ہے اور لوگوں کو بری بھی کر دیا جاتا ہے جن کو پھانسی چڑھایا جا چکے. تو یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی رائے ظاہر ہے یہ تھی کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے, وہ ایک الگ بات. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے, جو ہماری سمت ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور 1-2 ہفتے 3 ہفتے ادھر یا ادھر کرنے سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ مجھے بتائیں, ہماری تو حکومت ہے, یا تو ہماری حکومت نہ ہو, ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کے حالات بتدریج خراب ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس سے پہلے بنوں کے اندر جو واقعہ ہوا آپ نے دیکھا. ملک اس وقت کئی طرح کے بحرانوں سے گزر رہا ہے. جو آپ کی دہشت گردی کا فتنہ ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. آپ کو اس کو سیکیورٹی چیلنج کو بھی حل کرنا ہے. آپ کو اپنے سیکیورٹی آپریشن کرنے کے لیے بھی آپ کو فائنینسز چاہیے. ایک جو کمزور معیشت ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. IMF آ نہیں رہا, آپ کے ریزروز گر رہے ہیں. اگر اس حکومت کے پاس کوئی حل ہوتا ہم 100 دفعہ ان کی بات سنتے, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ملک کی حالت خراب ہو رہی ہے. ہمارے خیال میں ایک منتخب شدہ حکومت جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو وہ ان مسائل کو حل کر سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کی ترجیح صرف اور صرف اپنے آپ کو NRO2 دینا ہے. ذرا ان کے کیسز پہ نظر تو ڈالیں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. ایک طرف آپ اسموک اسکرین کریٹ کرتے ہیں, پورے جناب میڈیا کے اوپر گھڑی لگائی ہوئی ہے,
ادھر سے کیسوں پہ کیس چھوٹ رہے ہیں, نیب کے قوانین کی ترامیم ہو رہی ہیں. مطلب اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا لیکن حسان صاحب آپ نے ملک بچوں کے لیے بھی چھوڑنا ہے, ملک کو ایک اچھی روایات بھی دے کے جانی ہے, ملک کے مستقبل کو بھی محفوظ کرنا ہے, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن اس سب کے لیے سیاسی قیادت کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ورنہ اسی طریقے سے عدم استحکام آئے گا. آج آپ کی حکومت ہے, کل کسی اور کی حکومت ہوگی, کل کوئی اور ہوگا تو پھر آپ احتجاج کریں گے, آج آپ احتجاج کریں گے, تو مطلب یہ وائس ورثہ ہوتا رہنا ہے, یہ سیاسی چکر ہے. ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہے, معاملات کو حل کیوں نہیں کرتے؟ خاص طور پہ تحریک انصاف سے شکایت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے, آپ اس یہ جو پورا سال گزرا ہے, آپ اس سال پہ نظر ڈال دیں, آپ مجھے بتائیں کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک جو سنگین بحرانوں سے گزر رہا ہو وہ ایسے جا سکتا ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اسلام آباد سے نکلیں اور ہمیں حکومت کی باغ ڈور سنبھال دے دیں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے. جمہوریت کے اندر جو فائنل آربیٹریٹر ہے وہ تو عوام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک رجیم چینج کے ذریعے آئے ہیں, آپ کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے, آپ تو عوام میں جا بھی نہیں سکتے, آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ نہایت بری رہی ہے اور پاکستان کو وہ بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب لے آئی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے پاس واپس جائیں. ہم کیا کہ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ جمہوری نظام کے اندر یہ نہیں ہوتا, اور آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کی کوئی بیس بھی تو ہے نا, جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پے در پہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ حکومت نے لوگوں کا اعتماد کیا ہے. تو ایک طرف گرتی ہوئی پرفارمنس ہے, ایک طرف دہشت گردی کا فتنہ ہے, ایک طرف لوگ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, حالات ان سے سنبھل نہیں رہے. تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ کے پاس ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا اسمبلی میں اس وقت صرف وہ نہیں بیٹھے, کوئی قانون وہ پاس کرنا چاہیں انہیں کوئی روک سکتا ہے, کوئی وہ ڈیسیجن لینا چاہیں فائنانس منسٹری میں ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ میدان خالی نہیں چھوڑا جاتا. حسان کیا بات کرنی ہے, اپنے فیصلے کو خود کریں نا, پاکستان کو بحران سے نکالیں, ہم سے کیا سپورٹ چاہیے؟ حسان صاحب, میدان خالی نہیں چھوڑا جاتا, اس کا احساس ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں میدان, میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نہیں, تھوڑا سا آپ پہلے سوال آپ نے کہا نا ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جی جی, میں ذرا اس پہ تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے ان کو ہماری ضرورت ہے تو ان کو کوئی ایجنڈا رکھنا چاہیے نا. یا تو ہم اسمبلی میں ان کے بلز کو بلاک کر رہے ہوں, یا وہ جو اکنامک ڈیسیجنز لے رہے ہوں سڑکوں پہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سے فیصلے ہیں جو وہ ہماری وجہ سے نہیں لے پا رہے, عوام کے سامنے رکھے نا. اچھا حسان صاحب, ایک بیٹھ کے بات کرنا, ایک سینیریو اور ہے, ذرا مجھے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت دے دیتے. 10 اپریل اس کے ارد گرد جو ہوتا رہا پاکستان میں کہ قاسم سوری صاحب نے رولنگ پاس کر دی, رولنگ پاس کرنے کے بعد بالآخر اگر اس کا بالکل اختتام لیں تو سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا اور باہر پرزنر وین آ کے کھڑی ہو گئی پاکستان میں, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. آج احساس ہوتا ہے تحریک انصاف کو کہ جس طریقے سے انہوں نے رولز کو, قانون کو, آئین کو گھمانے کے بعد مختلف شکوں کو جس طریقے سے امپلیمنٹ کیا, جس طریقے سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیج دی صدر پاکستان کو تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیے بغیر, میں قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد 10 اپریل کی بات کر رہا ہوں, آج سب کچھ وہی ان کے ساتھ گھوم کے آ رہا ہے اور آگے بھی گھوم کے آئے گا. پرزنر وین ہم نے کھڑی کی تھی, جس نے کھڑی کی تھی, جس نے بھی کھڑی کی تھی, صورتحال تو پاکستان میں یہاں تک آ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے نا, آپ مجھے بتائیں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بالکل سیاسی میدان میں رہیں گے اور سیاست سے باہر نہیں دیکھیں گے تو باہر پریزنٹ وین کھڑی ہو جائے گی. ایسے تو نہ کریں جمہوریت کے ساتھ, یا سوال پوچھیں کھل کے, میں آپ کو کھل کے جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, بدقسمتی سے میں یہ بات مانتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک میچورٹی سائیکل ہے, وہ گرو کرتی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ سیاسی میچورٹی کو آگے جانا چاہیے, پچھلے ماضی کے سبق سیکھنے چاہیے اور ملک کو آگے لے جانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں جب اپنا مفاد دیکھتی ہیں تو اپنے سیکھے ہوئے سبق بھول جاتی ہیں اور دوبارہ جا کر پہلے خانے میں کھڑی ہو جاتی ہیں. اب اس کا علاج تو وہی کر سکتے ہیں, میں تو نہیں کر سکتا. بالکل حسان صاحب, اپریشیٹڈ, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, آپ کا بہت شکریہ. میں پروگرام کا اختتام بھی اسی بات سے کروں گا. ابتدا بھی میں نے یہیں سے کی تھی کہ سیاستدان اپنی گیند جو ہے وہ کورٹ کے آتے میں پھینک دیتے ہیں, پھر کورٹ کو کہتے ہیں معاملات حل کریں. حالانکہ سیاسی معاملات سیاسی میدان میں حل ہونے چاہیے. سیاسی میدان میں جب حل ہوں گے تبھی پھر جمہور کا بھی خوف ہوگا کہ لوگوں کے پاس جا کر ان معاملات کا ان کو کیا جواب دیں گے, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, بدامنی کا, ان تمام چیزوں کے حوالے سے لوگوں کو کیا پٹی پڑھائیں گے. یہ تبھی ہوگا کہ جب سیاستدان اپنے فیصلے خود کریں گے, دوسری قوتوں کو اور خاص طور پر پھر تیسری قوت کو نہیں پکاریں گے, تبھی جا کر ملک میں استحکام بھی آئے گا, ترقی بھی ہوگی. اس سارے ایپیسوڈ سے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو وہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام ہیں اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں جو سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. سیاسی معاملات کے اندر سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی, اس کا نقصان, اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں عوام جو چوٹی کی مانند ہیں وہ بھی پس رہے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.